جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہیں، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. بے شک سچ فرمایا اللہ عظیم نے. شکریہ وحید صاحب، جزاک اللہ. آپ میں گزارش کروں گا معظم علی زاہد صاحب سے تشریف لائیں اور بڑے معظم علی زاہد صاحب. درود پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم علی سیدنا نبی اکرم شفیع اعظم نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے ہوئے کھڑے ہیں، سلام لے لو. نبی اکرم شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی نا خدا ہمارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا. خبر تو عالی مقام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن. تم ہی محبت سے کام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام.
साहब। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सबक वजीर आजम पाकिस्तान बैठ जाए प्लीज। इमरान खान साहब तशरीफ लाए हैं। खड़े होकर इनका इस्तकबाल कीजिएगा आपकी भरपूर तालियों में। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी सीटों की तशरीफ फरमा हो और सीट को नहीं छोड़िएगा प्लीज। हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को खुशामदीद कहते हैं इस मरकज़ फेडरेशन और तमाम ट्रेडर्स यूनियन की मौजूदगी में। एक भरपूर ताली इमरान खान साहब के लिए। मेरी गुजारिश है कि नेशनल एंथम के लिए आप खड़े रहें, उसके एहतराम में कौमी तरह। हाँ कर दे। पाकिस्तान स्टेज से जरा हट के अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें और जब तक सारे हमारे दोस्त बैठ नहीं जाते मैं प्रोग्राम शुरू नहीं करूंगा। प्लीज अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। मोहतरम जनाब मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब, आज का ये कन्वेंशन उन तमाम कन्वेंशन के तसलसल में मुनक़द हुआ है जो इस्लामाबाद ग्रुप के चेयरमैन जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब यहाँ पे मुनक़द करते रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कन्वेंशन सेंटर में माइनॉरिटी विंग का कन्वेंशन हुआ। प्रेसिडेंसी में लेडीज़ डे पे उसको सेलिब्रेट किया गया, मिलाद शरीफ कराया गया और तमाम यूनियन काउंसिल्स के ओहदे, आप खामोश रहेंगे प्लीज़ सुन लीजिए, तमाम यूनियन काउंसिल्स के ओहदेदारान को बुला के उनका कन्वेंशन मुनक़द किया गया। आज यहाँ पे OGDCL, PTCL, पाकिस्तान पोस्ट, PIA, पाकिस्तान रेलवे, PWD, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, PTV, CDA, स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर अदारों से हमारे ओहदेदारान तशरीफ़ लाए हैं। आप अपने लिए एक भरपूर ताली मारेंगी।
आज का ये प्रोग्राम चेयरमैन जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद ग्रुप के तहत इसका एहतमाम किया गया है, और हमारे इस्लामाबाद ग्रुप में जिनका अनथक मेहनतें शामिल है, इस मुख्तसर से नोटिस में 2 दिन के नोटिस में आज का प्रोग्राम मुनक़द करने में, इसमें हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब चौधरी शफीक साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन रिजवान सादिक साहब, चौधरी जहांगीर साहब, आतिफ मुगल साहब, सुमेरा हमीद साहबा, ताहिरा नेमत साहबा, तकदीरा जहाँ ज़ेब अमजद और ज़ुहैब अमजद की अनथक मेहनत शामिल है। मैं तकरीब को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, जिनकी 22 साल काविशें हैं इस शहर के लिए और यहाँ के रफ़ाई कामों में जिन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस खूबसूरत तकरीब में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साबका वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को, अपने तमाम वो साथी जो इस्लामाबाद ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान से जो 87 फेडरेशन, कन्फेडरेशन, ट्रेड यूनियन और दूसरी यूनियंस के ओहदेदारान मौजूद हैं, इन सब की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप इतने मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारे इन मज़दूरों के जो लीडर्स हैं इनके लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज की तकरीब में गो के 87 यूनियन के ओहदेदारान मौजूद हैं, जिनका ऐलान यहाँ पे ऑलरेडी किया जा चुका है हर यूनियन का, लेकिन फिर भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इन सब को इकट्ठा करने के लिए हमारे साथ ताउन किया, उन यूनियंस और उन लोगों के नाम ज़रूर लूँ चंद एक, जिसमें यहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन, इंसाफ वर्कर फेडरेशन जिनके अरशद सिंधु साहब यहाँ मौजूद हैं, PIA की यूनियन, वाबडा की यूनियन, उसके बाद OGDCL के जिसके राजा सलीम साहब चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं स्टेज पर, उसके बाद रेलवे, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो पिंडी की म्यूनसिपल यूनियन है, सिविल एविएशन, उसके बाद ट्रेडर एक्शन कमेटी, ट्रेडर इत्तेहाद जिसके अजमल बलोच साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा वासा की यूनियन जो कि लाहौर में है, गो के LDA की यूनियन, उनके अहदेदार भी लाहौर से और फैसलाबाद से यहाँ ख़ास तौर पर सर आपको इस तकरीब में शामिल होने के लिए आए हैं। और इनमें जो चीता नाम है उनमें मुअज़्ज़म अली साहब जो कि पोस्टल यूनियन की 5 CBA हैं, उन पांचों की जो एक मरकज़ी बनती है तंजीम, उसके हेड मुअज़्ज़म अली साहब यहाँ पे मौजूद हैं। पोस्टल लाइफ पूरे पाकिस्तान में इनके लोग हैं। इसके बाद जो OGDCL के राजा सलीम साहब हैं, इनकी जो CBA है उसके साथ 40 यूनियन पाकिस्तान की अटैच है पूरे पाकिस्तान से, तो ये 40 यूनियन जो है वो इस ग्रुप के साथ अटैच है और उनके नुमाइंदान इधर तशरीफ़ रखते हैं। फिर इस्लामाबाद से मैंने अभी अजमल साहब का जिक्र किया, इनकी ट्रेडर यूनियन भी है और ये पूरे पाकिस्तान की जो ट्रेडर इत्तेहाद है उसके भी ये सदर हैं। उसके बाद राजा वसीम साहब यहाँ बैठे हैं, वो PTCL की जो पूरे पाकिस्तान की यूनियन है उसके चीफ हैं, CBA के जो इंचार्ज हैं। इसके अलावा सूफ़ी महमूद साहब और इज़्ज़त खान साहब और साजिद, ये हमारी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की यूनियन के यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे जो मजदूर यूनियन के लीडर हैं चौधरी यासीन साहब, वो आज ILO का कोयटा में फंक्शन है उसको अटेंड कर रहे हैं। तो इसके बाद मलक नासिर साहब PI से वो भी मौजूद हैं। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं
جناب شہریار افریدی صاحب ہیں, امجد خان نیازی صاحب میرے پرانے, شیر افغان صاحب کی میری بہت زیادہ رفاقت تھی, ان کے بیٹے یہاں تشریف رکھتے ہیں, حبیب اورکزئی صاحب ہیں, کنور دلشاد صاحب ہیں, بہت سارے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں, حلیم عادل شاہ کے بھائی بھی بیٹھے ہیں. سر انہوں نے, حلیم عادل شیخ نے بھی ہم سے بہت تعاون کیا اس سلسلے میں. تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر آج کے اس کنونشن کو کامیاب بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا. جہاں تک اسلام آباد گروپ ہے, اس کا پہلے ہی ڈاکٹر سروج صاحب بتا چکے ہیں کہ ہمارا مین کام تو فلاحی ہے, یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے, لیکن ہم جو بھی شخص اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے کام کرتا ہے, یا اس قوم کو مشکل سے نکالنے کے لیے, اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, اور اس ملک کے اندر جو انارکی پھیلائی جا رہی ہے, اور جو پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے, جو غریب کا استحصال کیا جا رہا ہے, جو مزدوروں کا استحصال کیا جا رہا ہے, جو سکلڈ اور خاص طور پر نان سکلڈ ورکر کا استحصال کیا جا رہا ہے, ان کی نمائندگی جو بھی کرے گا, ہم جہاں مرضی ہوں, میرے ان تمام ساتھیوں نے کہا ہے, ہم جس مرضی پلیٹ فارم پہ ہوں, جس مرضی پارٹی میں ہوں, لیکن یہ جو علم لے کے ہمارے قائد عمران خان صاحب نکلے ہیں, ہم سب ان کا ساتھ دیں گے. آپ سب لوگ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ یہ 87 یونین عمران خان کی قیادت پر متفق ہیں, اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ کا ہر قدم کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی قدم بڑھائیں گے. آپ جس کاز کے لیے نکلے ہیں, جس ملک کو بچانے کے لیے نکلے ہیں, جس عوام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں, جس ملک کی سلامتی بقا کے لیے آپ نکلے ہیں, یہ فرض تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا تھا, فرض تو ان یونین کا تھا, فرض تو ان آرگنائزیشن کا تھا, ایک سیاسی جماعت کا یہ فرض نہیں تھا. لیکن پھر بھی آپ نے ایک سیاسی جماعت کو بھی اس میں اس طرح انوالو کر دیا کہ تمام کے حقوق کے لیے آپ خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی قدم اٹھے گا یہ آپ کے ساتھ ہوں گے. کوئی بھی ایسا شخص ان تمام لوگوں کے آگے دیوار بن جائے گا جو آپ کے موقف کو روکنے کی کوشش کرے گا. اور یہ دیکھیں, جب آپ تھے تو معیشت کتنی مضبوط تھی, گروتھ ریٹ بڑھ رہا تھا, انفلیشن کم ہو رہی تھی, مہنگائی کو کنٹرول کیا ہوا تھا, ڈالر کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا تھا, فورن انویسٹمنٹ دھڑا دھڑ آ رہی تھی, اور اس کے بعد اکانومی ایک ٹریک پہ فٹ ہو چکی تھی. اسد عمر صاحب یہاں موجود ہیں, انہوں نے بے شمار کاوش کے ساتھ اکانومی ٹیم کو مشورے دے کے اس ملک کو بہتری کی طرف لائے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ 13 جماعتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم ملک کے خیر خواہ ہیں, جو کہتی ہیں ہم عوام کے خیر خواہ ہیں, وہ کیا خیر خواہ ہیں؟ جب سے یہ آئے ہیں معیشت ہماری تباہ ہو گئی ہے, مہنگائی عروج پہ ہے, تیل اور قدرتی وسائل جو ہے وہ ناپید ہو رہے ہیں, ان کا ریٹ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز یہاں پہ مہنگی ہو چکی ہے. مزدور طبقہ جو ہے بے روزگار ہو رہا ہے, عام شہری جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی کیسے کھلائیں گے, ان کے پاؤں میں چپل کیسے ڈالیں گے, ان کو ایک کپڑوں کا جوڑا کیسے لے کے دیں گے اگر یہی حال رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جس قدر ممکن ہو سکے اس کو ترقی کی طرف لے کے چلیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ یہاں پہ جو اعلان آج کریں گے, آپ تشریف لائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد امجد صاحب, چیئرمین اسلام آباد گروپ اور ڈپٹی مرکزی سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. اور اب میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دوں گا آج کے مہمان خصوصی, پاکستان کی آن, پاکستان کی شان, ہمارے کپتان جناب عمران خان. تالیاں. شکریہ بہت بہت شکریہ.
شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ڈاکٹر امجد آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا مختلف ٹریڈ یونینز کے ساتھ بات چیت کرنے کا. آج میں اپنے محنت کش لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ ہم پاکستان کی جو کسان کی بھی تنظیمیں اور مزدوروں کی بھی تنظیمیں اور جو ٹریڈ یونینز جو مختلف ایریاز میں کام کرتی ہیں، میری کوشش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں. اور میں کیوں ملاقات کرنا چاہتا تھا، میں آپ کو آج مختصر پہلے اپنا وجہ آپ کی ملاقات کی بتاؤں گا اور اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں، جب ہمیں حکومت ملی اور یہ آپ سارے اعداد و شمار جو سروے آف پاکستان ہر سال چھپتا ہے، اس کے اندر یہ سب دیکھ سکتی ہیں جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا. ہر سال پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک گورنمنٹ پبلش کرتی ہے جس کو کہتے ہیں سروے آف پاکستان. وہ اس حکومت نے ابھی پبلش کی ہے. اس حکومت کے سروے کے مطابق جب ہماری حکومت ہٹائی گئی اپریل میں، تو اس سے پہلے پاکستان کی 17 سال کے بعد سب سے بہتر پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ تھی. یعنی پاکستان کی معیشت جس ریٹ پہ بڑھ رہی تھی وہ 17 سال کے بعد 2 سال مسلسل پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی. اس کا مطلب کہ نوکریاں مل رہی تھیں، اس کا مطلب دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. جی ڈی پی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سالانہ جو آپ کی آمدنی میں اضافہ ہے، وہ ہمارے تیسرے سال 5.7% تھی اور چوتھے سال 6% تھی. یہ 17 سال کے بعد سب سے تیزی سے ہماری معیشت بڑھ رہی تھی. اور وہ معیشت ہمیں جو ملی تھی، یہ بھی آپ اس وقت کی اکنامک سروے میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا بیرونی خسارہ، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ تھا جب 2018 میں ہمیں گورنمنٹ ملی. کیونکہ آپ سب متاثر ہوتے ہیں جب معیشت اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، بے روزگاری کم ہوتی ہے. اس لیے میں یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں مفروضوں میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ہارڈ فیکٹس دے رہا ہوں. تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ، یہ جو ابھی اسحاق ڈار کو امپورٹ کیا گیا وہاں سے، یہ تب جب یہ فائنانس منسٹر تھا تو 5 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو آمدنی لے کے آتی ہیں، جو ڈالر ملک میں لے کے آتی ہیں ایکسپورٹس، وہ 5 سال میں نہیں بڑھی تھی. اور ان کے دور میں تیل آدھی قیمت میں تھا. جو ہمیں گورنمنٹ ملی، ہمارا تیل رہا $100 سے بھی اوپر گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ان کے دور میں $50 تھا. تو تیل بھی کم تھا. جو اصل ہمیں مشکل پڑتی ہے پاکستان کو، کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل، جب وہ عالمی منڈی میں اوپر جاتا ہے تو وہ پھر ساری چیزیں مہنگی کر دیتا ہے. بجلی بھی، کیونکہ آدھی تقریباً بجلی تیل سے بنتی ہے، وہ بجلی بھی پھر اوپر چلی جاتی ہے. تو ان کے دور میں آدھا تھا، تقریباً $50 کے ارد گرد تیل تھا. ہمارے دور میں وہ 103 سے 115 تک بھی گیا.
تو تیل بھی آدھا. اس کے باوجود انہوں نے $20 ارب کا بیرونی خسارہ کیا. اور یاد رکھیں بیرونی خسارہ اس کا اصل تقریباً 35% جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے تیل یا پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر. ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملے, ہمارے جو ریزروز تھے وہ تقریباً $9 ارب کے تھے. $9 ارب کا مطلب کہ کوئی 6-7 ہفتے کی امپورٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ تھا. اور ہمارا جو اندرونی خسارہ تھا وہ بھی ریکارڈ تھا, بیرونی بھی ریکارڈ, اندرونی بھی ریکارڈ. اور پھر یہ جو ہماری بجلی تھی, انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس. انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو بجلی کی قیمت دینی پڑتی تھی. اور انہوں نے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم تھی میرے خیال میں تقریباً 350 ارب تھا جب 2018 میں اب آئے, وہ بڑھتی گئی, وہ 800 ارب پہ چلی گئی, وہ 2023 میں چلے جائے گی 1450 ارب پہ. اب ہمارے پاس وہ اتنی بجلی ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے. حال یہ ہے کہ ہم وہ بجلی استعمال ہم کر نہیں سکتے لیکن پیسے دینے پڑ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ایک اور قرضہ چڑھا ہوا تھا. میں صرف یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان حالات میں بینکرپٹ ملک ہمیں ملا. پہلا سال بڑی مشکلوں سے ہم نے اس کو اسٹیڈی کیا, اسٹیبل کیا. دوسرے سال کرونا آ گیا. ساری دنیا کے اندر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک ایسا ایک بحران آتا ہے, ساری دنیا میں آیا. اس کے باوجود اور کیونکہ ہم پھر انویسٹمنٹ نہیں لا سکے, کوئی چائنا بند ہو گیا, چائنا 2 سال کے لیے بند ہو گیا, ہمارا اصل ٹریڈنگ پارٹنر چائنا تھا. اس کے باوجود ہمارے تیسرے اور چوتھے سال میں میں نے کہا ریکارڈ 17 سال کے بعد ہماری بہترین معیشت کی پرفارمنس ہوئی اور ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہم نے $33 ارب کی. اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا, انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا بینکوں کے تھرو $31 ارب. اور کسانوں کی جو ہم نے مدد کی, کسانوں سے کیا ہو رہا تھا, بڑے بڑے شوگر مافیا جو بیٹھے ہوئے تھے یا شوگر ملز, وہ کسان بیچارہ اپنا اس کو اگر ریٹ سیٹ ہوتا تھا مثلا 180 روپے کا اگر ریٹ سیٹ ہوا ہے تو وہ ملز کیا کرتی تھی, اس کو پہلے تو پیسہ نہیں دیتی تھی سال تک, اور پیسہ دیتی بھی تھی تو اس کو وہ کہتے ہیں کٹوتی کرتی تھی, یعنی اس کو 180 کا ریٹ پہ 120 ملتا تھا اس کو. تو نہ کسان کو پیسہ پورا ملتا تھا نہ ٹائم پہ ملتا تھا. ہم نے قانون بدلا, ہم نے فائنز لیوی کیے کہ فوری طور پہ کسان کو پیسے دیں. ہم نے انشور کیا کین کمشنر نے کہ پورے پیسے دو اس کو جو کسان کو. پہلی دفعہ کسانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا جب کسان کے پاس پیسہ, اور بھی ہم نے ایک پورا ایگریکلچر ریفارم پیکج دیا. اس سے کیا ہوا, جب کسان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا اسے اپنی زمین پہ لگایا. تو آخری 2 سال 4 مین جو ہماری فصلیں تھیں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی, بمپر کراپس ہوئی 4, کیونکہ کسان کے پاس پیسہ آیا. تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بھی بڑھ رہا تھا, ہماری انڈسٹری لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کتنے سالوں کے بعد 11.5% گروتھ ریٹ اس کی ہوئی. تو اس لیے لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب ہوئی, مزدوروں ہماری ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ہمارا سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان نے دیا اس ٹائم پہ. کرونا کی وجہ سے بے روزگاری بڑھی. آئی ٹی جو فیوچر ہے پاکستان کی ٹیکنالوجی, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا اب ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, بہت بڑا ایک ریولوشن ہے ٹیکنالوجی کی. تو ٹیکنالوجی میں ہم بالکل ہی ہم آگے بڑھ نہیں رہے تھے. ہندوستان جس نے 2000 میں اس کی $1 ارب ایکسپورٹ تھی ٹیکنالوجی کی, آئی ٹی کی, اس کی آج 140 ارب ایکسپورٹ ہے. تو پاکستان کی وہی پھنسی ہوئی تھی. تو ہم 75% ہم نے اپنی ایکسپورٹس انکریز کی آئی ٹی, کیونکہ ہم نے ان کی اس سیکٹر کی بھی مدد کی.
پھر اسمال اور میڈیم انڈسٹری جدھر سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے ان کے لیے ہم پورا انسینٹیوائز ان کی ریگولیشن کم کر رہے تھے جو رکاوٹیں تھیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس جس کو کہتے ہیں, تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. اس وقت جب ملک اوپر جا رہا تھا, اس کی ہمیں جب موڈیز یہ جو ایک انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں کہ ملک کی معیشت کی کیا حالات ہیں, اس کے مطابق آپ کو گریڈ کرتی ہیں B-, B+. تو ہم جب آئے تھے موڈیز میں بھی B- تھی, وہ ہم نے اس کو سٹیبل کروایا. ہمارا فیٹف کے اندر گرے لسٹ پہ تھے, وہ ہماری کاوشوں سے وہ ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے, کیونکہ یہ سب نقصان کرتی ہے اپنی معیشت کو. اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا بڑا برا حال تھا جب انہوں نے اکانومی سنبھالی ہے, تو اس کے علاوہ ہم نے 3 بڑی ڈیمز شروع کی پاکستان میں 50 سال کے بعد. جن کو مجھے افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارا رک گیا کام, کیونکہ گورنمنٹ کی اب وابڈا کی جو ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. جب سے یہ آئے ہیں کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے, اب باہر سے قرضے نہیں ملیں گے. تو وہ سارا جو ہم نے اتنی 50 سال کے بعد اپنے ملک میں پانی کے ریزروائرز اور پانی سے بجلی بنانا, جو سب سے آسان صاف طریقہ ہے بجلی بنانے کا, وہ اب رکا ہوا ہے. تو ہم نے وہ کیا. پھر ہم نے پہلی دفعہ یہ جو موسم کی تبدیلی, جس کو جو ایک بہت بڑا دنیا میں مسئلہ آ رہا ہے, یہ جو سیلاب آ رہے ہیں, موسم اب آپ بتا نہیں سکتے, کبھی زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں, کبھی خشک سالی آ جاتی ہے. تو وہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے کیا, ہم نے جو 1 ارب درخت پہلے پختونخوا میں لگایا, اب 10 ارب درخت کا, جو دنیا نے اکنالج کیا, یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. اس کے علاوہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک سے کتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ یہ مشکل سے ملک کو نکال کے, بینکرپٹ ملک کو کرونا کے باوجود جو اوپر لے کے جا رہی تھی. اور پھر یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں, ہمارے اوپر 2 فائن ہوئے تھے, 2 کرپشن کیسز ہوئے تھے. ایک کارکے کا رینٹل پاور کا, وہ پاکستان کو 250 ارب روپے کا فائن ہو چکا تھا. اور پھر اس سے بھی بڑا, جو سب سے بڑا تھا ریکو ڈیک, وہ بھی پاکستان کے کیس فائن ایوارڈ ہو چکا تھا, اور وہ پتہ نہیں تقریباً 2000 ارب کا تھا. دونوں ہماری حکومتوں نے, ہم نے ان کو ریزالو کیا. ہم نے پہلے سیٹل کیا کارکے کا, میں نے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوغان سے بات کر کے تو ہم نے وہ ختم کیا. اور پھر ہمارے دور پہ نیگوسیشنز میں ریکو ڈیک, جو کہ بالکل پاکستان کو, جس طرح میں نے کہا اتنا بڑا وہ 2000 ارب کا فائن پاکستان تو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا, وہ ہم نے سیٹل کیا. اس وقت انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی. اور گورنمنٹ کیوں گرائی؟ انہوں نے کہا جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی جناب پاکستان میں, مہنگائی مارچز کر دی, اور پتہ نہیں وہ 3-4 لانگ مارچز کر دی مہنگائی کے اوپر. مہنگائی کیا تھی؟ میں بار بار کہتا گیا کہ یہ عالمی مہنگائی ہے, ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی ہوئی ہے. اور اس کے باوجود پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک تھا. ہم نے جو ڈیزل اور پٹرول ہم نے نیچے رکھا ہوا تھا. ہم پہلا ملک تھے جس نے سبسڈائز کیا. ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے. ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا, اس ٹیکس سے ہم نے اس کو سبسڈائز, جو ہمیں فگرز دی ہوئی تھی. ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے. یہ کہتے ہیں نا جی IMF کی وجہ سے سارے مسئلے ہوئے ہیں. ہم تو IMF کے ساتھ 2.5 سال تھے, ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے. اس کے باوجود ہم نے پٹرول اور ڈیزل سارے بر صغیر میں سب سے سستا پاکستان میں تھا, ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے بجلی 16 روپے یونٹ تھی, ہم نے اس کے اوپر بھی 5 روپے سبسڈی دی ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, کہا کہ جناب یہ مہنگائی روکنے کے لیے آئے ہیں. 50 سال میں آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے پچھلے 5 مہینوں میں. 50 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. سارے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اور تو اور چھوٹے جو
آٹا جو عام آدمی کا وہ دگنی ہو گئی ہے اس کی قیمت, 100 روپے کلو سے اوپر چلا گیا. چاول دگنے ہو گئے ہیں. جو پٹرول اور ڈیزل ہمارے زمانے میں تھے, اب تو عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے. ہمارے زمانے میں 103 ارب سے 110 پہ گیا ہے, وہ نیچے آ کے اب وہ آ گیا $90 کے اوپر. اس کے باوجود 250 روپے کا لیٹر ہو گیا ڈیزل, جو ہر چیز متاثر کرتا ہے, اور پٹرول. اور روپیہ گرنا شروع ہوا. جس دن انہوں نے عدم اعتماد کی تھی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج پتہ نہیں کتنے 240 پہ جا کے اب پتہ نہیں 230 پہ یہ کتنا بھی ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے یہ سازش کی, کیوں کی, کیا مقصد تھا اس کا؟ اس سے کیا سب کے سامنے ہے کہ اب پاکستان کو بجائے نقصان ہونے کہ پاکستان کی تو ساری موڈنگز کی جو ریٹنگ ہے جو وہ گر کے وہ کون سی چلی گئی, یعنی سی جو کہ یعنی تقریباً سب سے نیچے چلی گئی ہے. ہمارے 5 بینکوں کی ریٹنگز نیچے چلی گئی ہے, انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگز. اور پھر سے میں نے کہا 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے, اور جو گروتھ ریٹ 6% پہ تھی یہ کہہ رہے ہیں 2% پہ, لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بھی اب نیچے جانے والی ہے. انڈسٹری جو کہ فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے, ٹیکسٹائل کے مزدور نہیں مل رہے تھے فیصل آباد میں, باہر سے لے کے آ رہے تھے. آج وہاں 20% انڈسٹری بند ہو گئی ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ کیا وجہ تھی. اور 2 وجوہات تھی. جو بیرونی سازش تھی ان کی تو بڑی سمپل تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا حکمران ہو جس کو وہ پتلا ہو, جو حکم کرے وہ کر دیں. اگر وہ کہے جی ہماری جنگ میں شامل ہو جاؤ تو ہم 80,000 اپنے لوگ بھی قربان کر دیں ان کے لیے. وہ کہے جی روس سے تم نے سستا تیل نہیں لینا تو ہم کہیں جی ہاں جی جو آپ کہتے ہیں ہم تیل ہی لیتے ہیں. ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل لے رہا ہے روس سے, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم غلام ہیں یہاں. اور وہ کیوں غلام ہیں؟ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک چیز یاد رکھنا, اگر آج میرے بھی پیسے ملک سے باہر پڑے ہوتے تو میرے میں جرت نہ ہوتی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. کیونکہ وہ جب چاہے میرے پیسے ضبط کر سکتے ہیں. جب سے وہ روس اور یوکرین کی لڑائی ہے انہوں نے روسیوں کے پراپرٹیز اثاثے ضبط کرنے شروع کر دیے ہیں. تو ان کو بھی ڈر تھا کیونکہ ان کے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ان کا پیسہ جو ان کے ملک سے باہر یہ لے کے گئے ہوئے 30 سال میں. ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے. اور ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے. شہباز شریف پکڑا جانے والا تھا اس کے اور اس کے بیٹے نے جیلوں میں جانا تھا FIA کے کیس میں, جو مقصود چپڑاسی جدھر 4.25 ارب روپیہ چپڑاسیوں کے نام پہ اور نوکروں کے نام پہ آ رہا تھا. وہ سیدھا کیس میں ان کو سزا ہونے والی تھی. FIA کے اوپر اپنے آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم کر رہا ہے. نیب کے اوپر اپنا آدمی اٹھا کے 1100 ارب روپے کے کیسز اب ختم ہو رہے ہیں. 200 کیسز ختم ہو چکے ہیں ان کے. ابھی عدالت میں پتہ چلا کہ 200 کیسز نیب کے ختم کروا چکے ہیں اپنے. ٹوٹل جو ان کو جو ورتھ ہے کیسز کی وہ 1100 ارب روپے ہے جو یہ معاف ہوں گے اپنے, جن کو NRO ملے گا. اور یہ جو NRO ہے, یہ جو NRO اب مل رہا ہے, اس سے زیادہ اس ملک سے ظلم نہیں ہو سکتا. کوئی دشمنی نہیں کر سکتا اس ملک سے کہ ایک طرف لوگوں کی کمر توڑ دیں مہنگائی میں, ملک کی معیشت نیچے لے آئیں. وہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتا. اور ساتھ اربوں روپے کے بڑے بڑے ڈاکوں کے کیسز معاف ہو جائیں اور قانون چینج کر دیں. اب قانون اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے قانون جو بدلے ہیں, میں اس لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں. اب انہوں نے قانون کیا بنایا ہے کہ اگر میں عمران خان کے کوئی
1 अरब रुपया बाहर पड़ा हुआ है बरतानिया में या असासे हैं उसके, और इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इमरान खान के हैं। इन्होंने कानून बनाया है कि वो अदालत में एडमिसिबल नहीं है, वो एडमिट ही नहीं कर सकते अदालत में, इन्होंने कानून बना दिया है। और दूसरा, अब ये आप सबके सामने वो आपकी मैंने कई दफ़ा फिल्में दिखाई हैं कि पहले वो मरियम कहती है जी हमारे ये 4 बड़े बड़े महलात लंदन में हमारे नहीं हैं, मेरी तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके बाद जब वो पनामा में इंकशाफ हो जाता है तो 4 साल के बाद वही कहता है इसका भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भी हैं और ये मरियम इनकी मालिका है। अब ये सवाल ये है कि वो एडमिट कर गया कि, और वो नवाज शरीफ ने असेंबली में एडमिट किया कि हमारे हैं। तो जब आपके हैं तो बताएं पैसा आया किधर से? और वो क्या कह रहा है, वो जज नायब वाले से पूछ रहा है कि बताएं जनाब आप बता सकते हैं कि ये नवाज शरीफ का है या नहीं? उसे कहा जी मैं नहीं बता सकता क्योंकि वहां भी मैच तो फिक्स हुआ था, अपना नायब का हेड रख दिया इन्होंने। उसने कहा जी नहीं मैं नहीं बता सकता, चलो जी बरी हो गए। यानी दुनिया में ऐसा मजाक होता है कि हर पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए सारी दुनिया में कानून है। मैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं और मेरे असासे मेरी आमदनी से ज्यादा हैं तो मेरी जिम्मेदारी है बताओ कि पैसा किधर से आया है। मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था जब मैं क्रिकेट खेलता था, आज से 35-36 साल पहले जब मैंने लंदन में अपना फ्लैट लिया तो मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंट नहीं था क्योंकि 6 महीने मैं उधर क्रिकेट खेलता था, 6 महीने टूर करता था दुनिया में। उसके बावजूद अदालत ने मेरे से जो सवाल पूछा कि किधर से वो पैसा आया, किधर से आमदी, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिखाए उनको कि किधर से मेरे से पैसा आया, मैंने लंदन, और वो फ्लैट बेच के पाकिस्तान पैसा लेके आया। यानी तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर एक क्रिकेटर अपनी सारी सोर्स ऑफ इनकम मनी ट्रेल दे सकता है तो जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे नहीं दे सकता? उसके ऊपर तो वो तो सबसे सुप्रीम ओहदा, वो कैसे नहीं बता सकता कि मेरी प्रॉपर्टीज बाहर कैसी है, मेरी बेटी, वो उसके पास तो कोई जरिया माश था ही नहीं कि वो इतने बड़े फ्लैट ले सकती। तो इसका मतलब इसके चोरी के पैसे बेटी के नाम पे ले लिए, और उसको अगर आप बरी कर देते हैं तो इसका मतलब कि वाइट कॉलर क्राइम को पाकिस्तान में आप पकड़ नहीं सकते। इसका मतलब कि मैं बड़ा ताकतवर चोर हूं और मैं यहां से पैसे चोरी करा के मुल्क से बाहर भेज दूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकेगा। इन्होंने कानून ही बदल दिया है, इन्होंने लाइसेंस दे दिया मुल्क को डाका मारने का, और सिर्फ अब छोटा चोर पकड़ा जाएगा, बड़ा डाकू नहीं पकड़ा जाएगा जो इन्होंने कानून बनाए। इसलिए मैं ये सारी अपनी कौम को कह रहा हूं कि आप तैयार हो कि देखें इससे बड़ी नाइंसाफी किसी बनाना रिपब्लिक्स में नहीं है, गरीब मुल्कों में ऐसी नाइंसाफी नहीं है। कोई किसी गरीब मुल्क भी 10 दफा सोचते हैं कि इतना शर्मनाक कानून हम नहीं बना सकते कि अब चोरी को इजाजत दे दो, ताकतवर की चोरी को इजाजत दे दो। इसलिए मैं कॉल दे रहा हूं अपनी कौम को कि ये आपने, अगर आप, वो अल्लाह का फरमान है, जहाद है जुल्म के सामने खड़ा होना और नाइंसाफी के। वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता, ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो मैं अब आपको अच्छा, और सारे आप यूनियंस को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें अगर मुल्क में रोजगार होगा तो यूनियंस के पास बार्गेनिंग पावर होगी ना। अगर बेरोजगारी होगी जो यहां बढ़ती जा रही है, अब जब ग्रोथ रेट नीचे गिर रही है तो इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो जब बेरोजगारी और भूख होगी तो आपका तो सारा इनफॉर्मल सेक्टर में आपका वर्कर चला जाएगा, वो तो जो पैसे देगा वो उसको लेने के लिए तैयार हो जाएगा। थोड़ी अगर 25,000 मिनिमम वेज है तो वो तो 10,000 पे भी काम करेगा भूखा आदमी। इसलिए अगर ये माशी इस बुरान बढ़ता जाएगा तो सब इफेक्ट है और महंगाई बढ़ती जाएगी।
اب اس مہنگائی کے اندر مجھے بتائیں, جو بجلی 16 روپے یونٹ ہمارے تھی, اب 36 روپے یونٹ آفیشیل ہے, ٹیکس لگا کے 50 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. ابھی لوگوں کے پاس بجلی کے بل آئیں گے, بتائیں کون بجلی کا بل دے گا؟ جو تنخواہ دار طبقہ وہ تو مارا گیا. سارا تنخواہ دار طبقہ آج اس مہنگائی میں مارا جا رہا ہے. اس لیے آپ نے سب نے, اچھا اگر برا وقت آتا تو چلو سارا ملک مل کے قربانیاں دے. یہ بڑے بڑے ڈاکو اپنے اربوں روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں اور قوم کو کہہ رہے ہیں قربانی دو. اس ناانصافی کے خلاف میں نے آپ سب کو کال دوں گا. یہ ذرا حل سب آپ نے کھڑے ہو کے یہ میرے ساتھ حلف لینا ہے. ہاتھ کھڑا کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری کا اور پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے. کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کے اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے. اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. آمین.